अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, सलामुन अलैकुम। नाज़फ शाह रिज़वी की खिताबत के हाथों से फ़र्दन फ़र्दन सलाम कबूल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम आप माशाल्लाह से ये इबादत साथ कर रहे हैं। ये माह रजब है जो बहुत ही मुबारक महीना है, और इसके अमल और अमाल और तमाम सारी और गुफ्तगू भी हमारे और आपके दरमियान मुसलसल जारी और सारी है। लेकिन उससे पहले हम इस चैनल के बहुत शुक्रगुज़ार हैं, एसएनएन चैनल और वफ़ा अब्बास भाई, जिनका बहुत ही इखलाक है। और आज शायद हमें इखलाक पर ही बात करना है, इसलिए ये लफ्ज़ मैंने और इस्तेमाल किया कि हमारे और आपके दरमियान जो अमाल चल रहे हैं वो तो तारीख़ वाइज मैं बता ही रही हूँ। हर तारीख़ का, किस दिन का अलग अलग सारे अमाल हैं। हर दिन के रकात अलग है, तरीक़ा अलग है, सवाब अलग है। रोज़े के भी फ़जीलत और कितने रोज़े रखने से माह रजब में कितनी फ़जीलत है, क्या है, ये तो बता ही रही हूँ मैं। लेकिन आज थोड़ा उन बातों पर बात करना चाहती हूँ कि जो रजब में अलग से भी पढ़ने वाली दुआएं हैं या नमाज है या अस्कार हैं, वो सब बात जल्दी जल्दी मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूं कि एक दो रकात नमाज है जो माह रजब में रोज़ बिला नागा बाद मगरिब के पढ़ें तो अच्छा है, और नहीं हो सके तो इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं। दो रकात नमाज है, दोनों रकात ही एक ही जैसी है, यानी बहुत आसान है। यानी कि एक मर्तबा सूरह हमद की तिलावत करना है, और उसके बाद 3 मर्तबा सूरह काफिरून की तिलावत करना है, और एक ही मर्तबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत करना है। और उसके बाद नमाज को मुकम्मल कर दें, और तमाम होने के बाद फिर तस्बीह फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा ज़रूर पढ़ें। तो ये बहुत छोटी सी नमाज है, रोज़ पढ़ना है। चाहे जो से अमाल में बताती चल रही हूँ वो तो पढ़ना ही है, लेकिन उसके साथ भी ये वाली नमाज पढ़ना है। और इसकी बड़ी बड़ी फजीलत है, तमाम गुनाह माफ़ होते हैं। सबसे बड़ी बात तो अगर हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे तभी तो हमारी इबादत कबूल हो पाएंगी। खुदा न करे अगर गुनाह नहीं माफ़ हुए तो फिर कोई इबादत के कोई मायने नहीं हैं। और 60, हाँ, जो और उम्रा का भी सवाब मिलता है इस दिन। ये जिस पढ़ने वाले को जिस दिन भी पढ़े तो रोज़ पढ़ता रहे इंशाअल्लाह। और अपने ही तो छोटी सी नमाज है, बच्चों को भी ज़रूर ज़रूर पढ़वाएं। लेकिन कहते हैं ना कि गुनाहों से हमको अल्लाह बचाए रखे। हम लोग हमेशा मुसलसल दुआ करते हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं। अमल सिमा मैंने बताया है जिसमें 4 तस्बीह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह की पढ़ी जाती है, ज़रूर पढ़ना चाहिए। और माह रजब में कुल हुवल्लाह की एक तस्बीह रोज़ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह रोज़ रोज़ पढ़ी जाए, सलवात की तस्बीह रोज़ पढ़ी जाए। इसका कोई टाइम नहीं है, पूरे दिन में आप चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। जब भी वक्त मिले, वज़ू है कि नहीं है, कहीं चल रहे हैं, रास्ता चल रहे हैं, गाड़ी में हैं, कुछ भी ऐसे भी पढ़ी जा सकती है। तस्बीह ना भी हो हाथ में तो भी पढ़ते अगर रहेंगे, मुसलसल पढ़ते रहेंगे, ज़्यादा हो जाए तो क्या, कोई बात नहीं है। कोई गिन के नहीं पढ़ना है। वैसे तो बहुत से अस्कार ऐसे हैं कि पूरे रजब में 1000 बार पढ़ें, 10,000 बार पढ़ें, 1,00,000 बार पढ़ें, यही सलवात वगैरह। मगर अगर नहीं वक्त है और तस्बीह भी हाथ में नहीं ले पा रहे तो कोई बात नहीं है। मुँह को एकदम पाक रखें ज़िक्र इलाही और ज़िक्र अहले बैत में, ताकि हमारी
عبادات کے لیے ہماری روح روشن ہو سکے، ہم غذائے روح سے پر ہو سکے، ہمارا وجود ہمارا خلوص میں تبدیل ہو جائے، جو بھی ہم عبادات کریں اس کو دل سے خلوص سے کریں، تاکہ ہم پوری پوری نمازیں رات رات بھر پڑھتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ قبول ہو بھی رہی ہے کہ نہیں، مگر جب ہم ہر وقت کوشاں رہیں گے، ہر وقت پتہ ہے نیک کاموں کی کوشش کرنا بھی کوشش نہیں عبادت ہوتی ہے، کیونکہ کوشش کرنا میرے ہاتھ میں ہے، باقی ہو پا رہا ہے کہ نہیں ہو پا رہا ہے، جہاں تک ہم پہنچنا چاہ رہے ہیں پہنچ پا رہے ہیں کہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں وہ تو پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے، ہم کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو کامیاب ہوں گے، اس لیے اذکار ضرور یہ ساری چیزیں پڑھتے رہنا چاہیے، صدقہ بلا ناغہ ضرور دیجیے، لباس، غذا، کتاب، اور نہیں ہے کچھ تو مسکرائی دیجیے، مسکرانا بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے، مومن کو دیکھ کے مومن مسکرائے تو پھر تو کیا ہی کہنے ہیں۔ تو ایک اور خاص بات کرنا ہے مجھے کہ مولا کو اخلاقیات پر جو اگر ہم کام کرتے ہیں بات کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر مجلسیں میں میری اخلاقیات پر ہی ہو جاتی ہیں اتفاقاً، تو اخلاق میں بہت بڑی چیز ہے تکبر، جو بد اخلاقی میں شمار کرا جاتا ہے، گھمنڈ، تکبر، جس کو انگلش میں بچے کہتے ہیں ایٹیٹیوڈ، ہے نا، تو یہ بہت نقصان دہ چیز ہے اور اس سے بڑی ہی تباہیاں آتی ہیں، یہ اخلاقی بیماری ہے، اخلاقی بیماری ہے، اور پروردگار عالم کو تکبر بالکل نہیں پسند ہے، مولا کو تکبر بالکل نہیں پسند ہے۔ بتایا آپ کو کہ قم میں ایک عالم دین گزرے ہیں، مظہری، آیت اللہ مظہری، اور وہ درس دیتے تھے، اخلاقیات پر درس دیتے تھے، تو ان کا یہی سبجیکٹ تھا، تو کہتے ہیں کہ انہیں نے تکبر پر 1 سال، پورا 1 سال صرف اور صرف تکبر پر بولے، اتنی بری چیز ہے یہ گھمنڈ، یہ تکبر، کہ ہمارے سارے اعمال کو ضبط کر لیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ذرا سا عہدہ ملا اور بس تکبر میں انسان چور ہو جاتا ہے، ذرا سی دولت ملی بس تکبر میں چور ہو گیا، ذرا سا علم ملا، ذرا سی تعریف ملی، اور کبھی کبھی تو کچھ ملا یا نہیں ملا خالی بھی تکبر ہو جاتا ہے۔ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم اگر اپنے انا میں رہیں گے، ہم تھوڑا اپنے کو وزنی رکھیں گے، ہاں تو گھمنڈ دکھانا ضروری ہے کہ ہمارے پاس بھی کچھ ہے، جبکہ یہ اخلاقیات میں اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بری چیز ہے تکبر۔ بچوں کو ضرور بتانا چاہیے، اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور میں دیکھ رہی ہوں میرے پاس تک بات آتی ہے، چھوٹے بچے، بہت چھوٹے بچے، ان میں بھی آپس میں یہ باتیں چل رہی ہیں، اور اب وہاں پر وہ جنگ و جدل کا وہ طریقہ نہیں رہتا ہے، لیکن ہاں بھائی آپس میں بتاتے ہیں کہ ان کو گھمنڈ ہے، وہ کہہ رہے ہیں ان کو ہے، تکبر ہے، وہ ان سے نہیں مل رہے، وہ ان سے، تو یہ چیز جو ہے جب نشو و نما، تربیت اولاد کی جاتی ہے، وہیں سے یہ ساری بنیاد ڈالی جاتی ہے۔ اور کہتے تو یہ بھی ہیں کہ دیکھیے جب خالی برتن ہوتا ہے تو آواز بہت کرتا ہے نا، اگر جب کسی جس کے پاس صلاحیت نہیں ہے، جس کے پاس شعور نہیں ہے، جس کے پاس اس کے اپنے کوئی کمالات نہیں ہیں، اس کے پاس اپنی کوئی صفات نہیں ہے، تو بہت سے لوگ ہیں ایسے اپنے کو دکھانے کے لیے گھمنڈ میں چور دکھتے ہیں، اور حالانکہ ایسا کرنے سے وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں، بہت نقصان ہوتا ہے، بہت بہت نقصان ہوتا ہے، تکبر مولا کو بھی نہیں پسند ہے۔
بالکل بھی اگر آپ دیکھیں تو نہج البلاغہ میں خطبہ 221 اتنا زبردست خطبہ ہے کہ پڑھیے گا تو خدا کی قسم جو بھی پڑھ لے وہ کتنا بھی بڑا اکڑو ہوگا، کتنا بھی بڑا اور تکبر میں چور ہوگا، اور یا تکبر ہوتا کیا ہے، انسان جو جیسا ہوتا ہے تو اپنے کو جسٹیفائی کرنے لگتا ہے اور اپنے کو ہی سچ اور صحیح سمجھتا اور کہتا اور مانتا ہے۔ لیکن یہ خطبہ جو ہے خدا کی قسم ہماری آنکھیں کھول دیتا ہے کہ ہمیں تکبر جیسے مرض سے، اس بیماری سے ہمیں کتنا دور رہنا چاہیے۔ تو مولا نے فرمایا کہ ایک ہندو رائٹر ہیں اور ہندو عالم سنت جماعت بھی عالم دین ہے، انہی نے کہا ہے، وہ سنت جماعت عالم دین نے کہا ہے کہ خدا کی قسم میں نے 1000 مرتبہ یہ خطبہ پڑھا ہے۔ تو وہی میں وہ کہتی ہوں نا کہ دوسرے بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، ابھی میں نے اس دن کے باہر سے جو پروگرام کیا تھا اس میں بھی شاید یہ بات کی تھی کہ بہت کرسچن وغیرہ بھی نہج البلاغہ پر کام کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور بینیفٹ فائدے اٹھا رہے ہیں۔ اور ایک خطبہ مجھے اور یاد آ رہا ہے 192 نا، 192 میں مولا فرماتے ہیں تکبر کرنے والوں سے، گھمنڈ کرنے والوں سے، مولا فرماتے ہیں تکبر کرنے والوں، تمہارا ایمان، جو تمہارا امام ہے وہ شیطان ہے، کیونکہ ابلیس نے تکبر کیا تھا اور اس کا انجام سب جانتے ہیں کہ شیطان لعنتی ہو گیا ہے۔ تو اس لیے مولا نے اس خطبے میں یہ بتایا ہے، اور بھی بہت سورۃ تکاثر کی پوری تفسیر اس خطبے میں ہے، جو اس سے پہلے والا میں نے بتایا ہے۔ تو اس کو ڈیٹیل سے پڑھا جائے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اس طرح سے بچوں کو شاید نہیں ابھی بات سمجھ میں آئے گی، اور حالانکہ پیرنٹس کو اللہ نے ایسی توفیقات عطا کی ہیں کہ ہر بچے کا گٹس والدین سمجھتے ہیں اور وہ اس کو اچھی طرح ٹرین کر پاتے ہیں۔ اگر بچے ہی ٹرین اچھے ہو جائیں گے تو بڑے ہو کے نہ ہی سماج بگڑے گا، نہ گھر بگڑے گا، نہ سماج سوسائٹی بگڑے گی، تمام طرح کی سہولیتیں اور اچھے لوگوں کے ساتھ وابستگی رہے گی، کچھ نہ کچھ تو فائدہ سماج کو، معاشرے کو، گھر کو، خاندان کو ہوگا۔ تو تکبر، گھمنڈ بہت بری چیز ہے، اور پتہ ہے اپنے گھمنڈ کو درست رکھنے میں یہ تمام برائیوں کی بھی جڑ ہے۔ اپنے گھمنڈ کو درست رکھنے کے لیے تمام جگہ پر جھوٹ بولا جاتا ہے، اور جھوٹ سے جب وابستگی ہو جاتی ہے تو پھر وہ ضمیر دھیرے 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 آلودہ ہوتا چلا جاتا ہے، جب بالکل آلودہ ہوتا چلا جاتا ہے پھر یہ عالم ہو جاتا ہے کہ برائی برائی نہیں لگتی ہے، برائی اچھی چیز سمجھ میں آتی ہے، اور لگتا ہے ایسا کر کے ہم سرخرو ہو جائیں گے، جبکہ اسلامک طور سے یہ بالکل غلط بات ہے۔ دیکھیے ہم چاہے گھنٹوں یہ بات بولتے رہیں تو شاید ایسے سمجھ میں نہ آئے، بچوں کو تو اپنے حساب سے جیسے جیسے سمجھانا ہو سمجھائیے، مگر اگر یہ واقعہ بتایا جائے گا تو شاید مثال کے طور پر کہ جناب سلیمان، سب جانتے ہیں نا قرآن مجید میں ہے پورا واقعہ جناب سلیمان کا، کہ کیا تھے، سب پر حکومت تھی، ہواؤں پر تو جناب سلیمان کی حکومت، پرندوں پر تو جناب سلیمان کی حکومت ہے نا، چرندوں پر جناب سلیمان کی حکومت، ہر جگہ چرند پرند، ہوا، فضا، گھٹا، سب جگہ ان کی حکومت تھی نا، سب جگہ حکومت تھی۔ اور پھر انہوں نے سوچا ازواج بھی ہمارے ہوں گے
اور کئی ساری اور بچے بھی ہوں گے میرے بہت سے، انہیں نے قصد کیا کہ میرے بہت سے بچے ہوں گے، تاکہ اس سب کا مطلب اگر ہم اپنی لینگویج میں کہیں تو امپائر ہے نا، تو یہ ساری سلطنت کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں، نگرانی کر سکتے ہیں، ایسا انہیں نے سوچا۔ روایت بتاتی ہے، آپ بتائیے، کہیں کہیں واقعی لگتا ہے پروردگار عالم کی کیا کبریائی ہے، پروردگار عالم کیا کیا ہم ذکر کر سکتے ہیں، ذرہ 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 جس کی عبادت کر رہا ہو، تو جب ساری حکومت دے دی، اب کیا بچا؟ نہیں، اب بھی بچا ہے جو پروردگار عالم کا کنٹرول ہے۔ شاید یہاں یہ بتانا چاہتا ہے پروردگار عالم، ایک میسج دینا چاہتا ہے کہ دیکھو، چاہے بہت بڑے سورما ہو جاؤ اور سب غلط صحیح کر کے اپنے کو صحیح ثابت کرتے چلے جاؤ، ہم یہاں جناب سلیمان سے یہ اس بات کو جوڑ نہیں رہے ہیں، ملا نہیں رہے ہیں، یہ جو ہم اپنی گفتگو کر رہے تھے اس میں ہم اپنی یہ بات کو شامل کر رہے ہیں۔ جناب سلیمان کی بات تو اس لیے میں نے مثال دی کہ پورے میں ان کی حکومت، اور سوچا کیا تھا، ہوا کیا، وہ کہتے ہیں نا، مدعی لاکھ چاہے برا تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو جناب سلیمان نے کیا سوچا، اور اس کے بعد سب قرآن ہے کہ ان کا ایک بیٹا اور وہ بھی پیرالائز، کہاں سوچا تھا اتنے بچے ہوں گے جو یہ سب دیکھیں گے، ان کی ازواج تھی لیکن کسی کو اولاد نہیں ہوئی، ایک زوجہ سے اولاد ہوئی، ایک بیٹا تھا، اور جو وہ بھی معذور تھا۔ ساری کائنات پر حکومت کرنے والا، جو پروردگار عالم کی قدرت ہے، اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا، وہ نہیں ٹھیک ہو پائے اور معذور رہے۔ تو بس میں نے اس لیے یہ کہا کہ پروردگار عالم سے ہم کو اس استغفار بہت کرنا چاہیے، بار الہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ یہ ماہ رجب کا مہینہ ہے، تمام رحمتوں اور نعمتوں کا مہینہ ہے، ہم کو توفیق دے کہ ہم اچھی طرح سے اس ماہ رجب میں روزے رکھ سکیں، اچھی طرح سے نمازیں پڑھ سکیں، خضوع اور خشوع کے ساتھ نمازیں اچھی طرح سے پڑھ سکیں تاکہ درجہ قبولیت تک پہنچ سکے۔ لیکن یہی ہوتا ہے جب انسان عمل کا اور ایمان کا دونوں کے پر لگا لیتا ہے، تو پھر پرندہ حیات بام کمال تک جا کے پہنچتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں عمل کرنا چاہیے جو صرف اور صرف خوشنودی پروردگار میں، صرف اور صرف خوشنودی پروردگار میں، اور اس سے لرزتے رہنا چاہیے کہ پروردگار عالم کر تو ہم رہے ہیں، جو بھی ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں ان کو چہاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں قبول فرما لے، اور مولا کا جلد سے جلد ظہور کرنا، بار الہ اپنے رحم و کرم کے سائے میں سب مومن مومنات کو رکھنا۔ میری ڈھیر ساری دعائیں ہیں آپ سب کے لیے، اور آپ بھی دعاؤں میں نازف شاہ رضوی کو یاد رکھیے گا۔ بس سلام۔